नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, आप रहमतुल्लाह अलैह का नाम मुहम्मद और कुनियत अबू अब्दुल्ला है। अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, हाफिजुल हदीस, नासिरुल हदीस, सनन नबुल इस्लाम, सैयदुल फुक़हा वल मुहद्दिसीन, इमामुल मुस्लिमीन और शेखुल मोमिनीन आपके अलक़ाबात हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला नसब ये है: अबू अब्दुल्ला मुहम्मद इमाम बुखारी बिन इस्माइल बिन इब्राहीम बिन मुग़य्यरा बिन बरोज़ व बुखारी अल जाफ़ी। इमाम बुखारी के वालिद हज़रत इस्माइल को जलीलुल क़द्र उलमा और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की शागिर्दी का भी शरफ हासिल था। पैदाइश: इमाम बुखारी 13 शवाल सन 194 हिजरी 20 जुलाई व मुताबिक 810 ईस्वी को बाद नमाज जुमा बुखारा में पैदा हुए। इमाम बुखारी अभी कमसन ही थे कि शफीक बाप का साया सर से उठ गया और तालीम व तरबियत के लिए सिर्फ वालदा ही का सहारा बाकी रह गया। शफीक बाप के उठ जाने के बाद माँ ने इमाम बुखारी की परवरिश शुरू की और तालीम व तरबियत का एहतमाम किया। इमाम बुखारी ने अभी अच्छी तरह आंखें खोली भी ना थी कि बिनाई जाती रही। इस अलमनाक साने से वालदा को शदीद सदमा हुआ। आपकी वालदा ने बारगाह इलाही में आहोजारी की, इज्जत और नियाद मंदी का दामन फैलाकर अपने लासानी बेटे की बिनाई के लिए दुआएं दिन रात मांगी। एक मुज़तरिब, बेकरार और बेसहारा माँ की दुआएं कबूल मुस्तजाब हुई। उन्होंने एक रात हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख्वाब में देखा। फरमा रहे थे, जा ए नेक खूब, तेरी दुआएं कबूल हुई। तुम्हारे नूर नज़र और लख्ते जिगर को अल्लाह ताला ने फिर नूर चश्म से नवाज दिया है। सुबह उठकर क्या देखती हैं? बेटे की आंखों का नूर लौट आया है। सुभान अल्लाह। हज़रत अहमद बिन हिफ्स ने कहा है कि मैं हज़रत इस्माइल के पास उनकी मौत के वक़्त गया जो इमाम बुखारी के वालिद थे, तो उन्होंने कहा, मैं नहीं समझता कि मेरे माल में कोई रुपया हराम या शुबा का हो, यानी आपकी परवरिश हलाल माल से हुई। हज़रत वराका रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इमाम बुखारी को अपने बाप के तरका में से बहुत सा माल मिला था। गंजार ने अपनी तारीख में लिखा है कि एक दफ़ा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के पास कुछ माल तजारत आया। ताजरों ने 5000 के नफ़ा से इसे मांगा। फिर दूसरे दिन कुछ और ताजरों ने 10,000 के नफ़े की पेशकश की, तो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैंने पहले ताजरों को देने की कल नीयत कर ली थी, आखिर उन्हीं को दे दिया और मज़ीद 5000 का नफ़ा छोड़ दिया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को अपने वालिद की मिरास से काफ़ी दौलत मिली थी। आप इससे तजारत किया करते थे। इस आसूदा हाली से आपने कभी अपने ऐशो इशरत का एहतमाम नहीं किया। जो कुछ आमदनी हासिल होती तलबे इल्म के लिए सर्फ कर देते, गरीब और नादार तलबा की इमदाद करते, गरीबों और मस्कीनों की मुश्किलात में हाथ बटाते। हर किस्म के मामलात में आप रहमतुल्लाह अलैह बेहद एहतियात बरतने वाले थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मोहम्मद सियारफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं इमाम बुखारी के साथ इनके मकान में बैठा हुआ था। इतने में इनकी लौंडी आई और अंदर जाने लगी। सामने एक दवात इंक की बोतल रखी थी, इसको ठोकर लगी। इमाम बुखारी ने कहा, तुम कैसे चलती हो? वो बोली, जब रास्ता ना हो तो कैसे चलूं? ये सुनकर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दोनों हाथ फैला दिए और कहा, जा, मैंने तुझको आज़ाद कर दिया। लोगों ने कहा, ए अबू अब्दुल्ला, इस लौंडी ने तो आपको गुस्सा दिलाया है। उन्होंने कहा, मैंने इस काम से अपने नफ्स को राज़ी कर लिया है। वजाहत: आप भी जब किसी पर नाराज़ हों या इसकी गीबत करें या नुकसान पहुंचाएं या दिल दुखाएं, तो इस पर कोई ना कोई एहसान ज़रूर करें या इससे माफ़ी मांगें। कम अज़ कम इसके लिए दुआए मगफिरत करें ताकि आखिरत के अजाब से आप बच जाएं। हज़रत वराका रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इमाम बुखारी बहुत कम खुराक लेते थे, तालिब इल्मों के साथ बहुत एहसान करते और नहायत सखी थे। एक दफ़ा इमाम बुखारी बीमार हुए तो उनके पेशाब की रिपोर्ट तबीबों को चेक कराई गई, तो उन्होंने कहा, ये ऐसे शख्स का पेशाब है जिसने कभी ज़िंदगी में सालन ना खाया हो।
پھر امام بخاری نے ان کی تصدیق کی اور کہا کہ 40 سال سے میں نے سالن نہیں کھایا، سوکھی روٹی قناعت کرتا ہوں۔ طبیبوں نے کہا اب آپ کی بیماری کا علاج یہ ہے کہ سالن کھایا کریں۔ امام بخاری نے اس کو قبول نہ فرمایا، بڑے اصرار سے یہ قبول کیا کہ روٹی کے ساتھ کچھ کھجور کھا لیا کروں گا۔ محمد بن منصور فرماتے ہیں کہ ہم عبداللہ بخاری کی مجلس میں تھے، ایک شخص نے آپ کی داڑھی میں سے کچھ نکالا اور زمین پر ڈال دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو جب غافل پایا تو اس کچرے کو اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیا اور جب مسجد سے باہر نکلے تو اس کو پھینک دیا۔ گویا مسجد کا اتنا احترام امام بخاری کا حافظہ۔ امام بخاری کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی حافظہ اور ذہن عطا کیا تھا۔ ایک مرتبہ آپ بغداد آئے، محدثین جمع ہوئے اور آپ کا امتحان لینا چاہا۔ امتحان کی ترتیب یہ رکھی، 10 آدمیوں سے 10 حدیثیں لے کر ان کے سامنے پیش کی۔ ان احادیث کے متن، عبارت اور سندوں کو بدلا گیا۔ متن ایک حدیث کا اور سند دوسری حدیث کی لگا دی گئی۔ امام بخاری حدیث سنتے اور کہتے مجھے اس حدیث کے بارے میں علم نہیں۔ جب سارے محدثین اپنی 10 حدیثیں سنا چکے اور ہر ایک کے جواب میں امام بخاری نے کہا کہ مجھے اس کا علم نہیں، تو سارے لوگ ان سے بدظن ہوئے اور کہنے لگے یہ کیسے امام ہیں کہ 100 حدیثوں میں سے چند حدیثیں بھی نہیں جانتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہلے شخص سے مخاطب ہو کر کہنے لگے تم نے پہلی حدیث یوں سنائی تھی اور پھر صحیح حدیث سنائی، اور دوسرے حدیث کے بارے میں فرمایا تم نے یہ حدیث اس طرح سنائی تھی جبکہ صحیح یہ ہے، اور پھر صحیح حدیث سنائی۔ مختصر یہ کہ امام بخاری نے 10 کے 10 آدمیوں کی مکمل حدیثیں پہلے ان کے رد و بدل کے ساتھ سنائیں اور پھر صحیح اسناد کے ساتھ حدیثیں سنائیں۔ اس مجلس میں امام صاحب کی اس طرح حدیثوں کی صحت پر سارا مجمع حیران اور خاموش تھا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی یہ واقعہ لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہاں امام بخاری کی امامت تسلیم کرنی پڑتی ہے۔ تعجب یہ نہیں کہ امام بخاری نے غلط حدیث کی تصحیح کی، اس لیے کہ وہ تو تھے ہی حافظ حدیث۔ تعجب تو اس کرشمہ پر ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی دفعہ میں ان کی بیان کردہ ترتیب کے مطابق وہ تمام تبدیل شدہ حدیثیں بھی یاد کر لیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے بلند پایہ تصنیف صحیح بخاری ہے۔ آپ نے بخاری کی ترتیب و تالیف میں صرف علمیت، ذکاوت اور حفظ ہی کو زور خرچ نہیں کیا، بلکہ خلوص، دیانت، تقوی اور طہارت کے بھی آخری مرحلے ختم کر ڈالے، اور اس شان سے ترتیب و تدوین کا آغاز کیا کہ جب ایک حدیث لکھنے کا ارادہ کرتے تو پہلے غسل کرتے، 2 رکعت نماز استخارہ پڑھتے، بارگاہ رب العزت میں سجدہ ریز ہوتے اور اس کے بعد ایک حدیث تحریر فرماتے۔ اس سخت ترین محنت اور دیدہ و ریزی کے بعد 16 سال کی طویل مدت میں یہ کتاب زیور تکمیل سے آراستہ ہوئی اور ایک ایسی تصنیف عالم وجود میں آ گئی کو یہ لقب قرار پایا، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ صحیح اور مستند احادیث کی کتاب صحیح بخاری ہے۔ امت کے ہزاروں محدثین نے سخت سے سخت کسوٹی پر پرکھا، جانچا، مگر جو لقب اس مقدس تصنیف کے لیے من جانب اللہ مقدر ہو چکا تھا وہ پتھر کی کبھی نہ مٹنے والی لکیر بن گیا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں بے حب نبی پڑھے جو بخاری، آتا ہے بخار اس کو آتی نہیں بخاری۔ بخاری شریف کی شرط کا بیان، آپ وہی حدیث بیان کرتے تھے جس کو سکا سے مشہور صحابی تک روایت کی ہو اور معتبر ثقات اس حدیث میں اختلاف نہ کرتے ہوں اور سلسلہ اسناد متصل ہوں۔ اگر صحابی سے 2 شخص راوی ہوں تو بہتر، ورنہ ایک معتبر راوی بھی کافی ہے۔ امام مسلم نے امام بخاری سے علم حدیث حاصل کیا اور فائدہ اٹھایا، لیکن وہ امام بخاری کے اکثر اساتذہ کے بھی شاگرد ہیں، یعنی دونوں نے ایک ہی استادوں سے علم حاصل کیا۔ ان دونوں کی کتابیں قرآن مجید کے بعد تمام کتابوں اور علماء کا اس پر امر اتفاق ہے کہ صحیح بخاری صحت میں صحیح مسلم سے افضل زیادہ ہے اور زیادہ صحیح ہے۔ بخاری شریف کے علاوہ بھی امام صاحب کی 22 اہم اور بلند پایہ تصانیف ہیں۔ بخاری شریف کے علاوہ بھی امام صاحب کی 22 اہم
بلند پایا تصانیف ہیں، در سے زیادہ تر بصرہ، بغداد اور بخارا میں رہیں، لیکن دنیا کا غالباً کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں امام بخاری کے شاگرد سلسلہ بہ سلسلہ نہ پہنچے ہوں۔ طالب دنیا کو دنیا میں 2 کتابیں ہی کافی ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب اللہ کا قرآن کریم جو سب کے زیادہ مشہور اور متواتر ہے، اور دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی کتاب صحیح بخاری ہے۔ اگرچہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کتابیں اور بھی ہیں، لیکن کوئی بھی ان میں سے صحیح بخاری کے ہم پلہ نہیں۔ اس لیے علماء نے صحیح بخاری کو اصل الکتاب کے بعد کتاب اللہ کہا ہے، لہذا طالب حق کو یہی 2 کتابیں کافی ہیں۔ تدوین حدیث کو جمع کرنا، اس کی ابتدا خلفائے راشدین ہی سے ہوئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر ذرا بھی شبہ ہو جاتا تو دلیل اور گواہ طلب کر لیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں محدثین لکھتے ہیں کہ روایت میں انتہائی سختی برتتے تھے، اور اگر کوئی شاگرد الفاظ حدیث یاد کرنے میں بھی کوتاہی کرتا تو ڈانٹتے تھے۔ تحقیق و تنقید کی بنیاد جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈالی۔ تابعین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اصول و ضوابط مرتب کیے، اور تبع تابعین نے مستقل اور باضابطہ فن کی حیثیت دی۔ بخاری شریف کو اگر اسلامی علوم کا انسائکلوپیڈیا کہا جائے تو بالکل صحیح ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مستجاب الدعوات تھے، انہوں نے اپنی کتاب کے قاری کے لیے بھی دعا کی، اور صدہا مشائخ نے اس کا تجربہ کیا۔ ختم بخاری ہر نیک مطلب اور مقصد کے لیے مفید ہے، اس لیے تکمیل بخاری کی مجالس میں شریک ہو کر اللہ رب العزت سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ محمد بن ابی حاتم وراق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے غالب بن جبریل سے سنا ہے کہ امام بخاری خرتنگ میں انہی کے پاس تشریف فرما تھے۔ امام بخاری چند روز وہاں رہے، پھر بیمار ہو گئے۔ اس وقت ایک ایلچی آیا اور کہنے لگا کہ سمرقند کے لوگوں نے آپ کو بلایا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قبول فرمایا، اپنے موزے پہنے، امامہ باندھا، 20 قدم گئے ہوں گے کہ انہوں نے کہا مجھ کو چھوڑ دو، مجھے ضعف ہو گیا ہے۔ ہم نے چھوڑ دیا۔ امام بخاری نے کئی دعائیں پڑھی، پھر لیٹ گئے۔ آپ کے بدن سے بہت زیادہ پسینہ نکلا۔ 10 شوال 256 ہجری بعد از نماز عشاء آپ نے دائی اجل کو لبیک کہا۔ اگلے روز آپ رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کی خبر سمرقند اور اطراف میں مشہور ہو گئی تو ایک کہرام مچ گیا، پورا شہر ماتم کدہ بن گیا۔ جنازہ اٹھا تو شہر کا ہر شخص جنازے میں شریک تھا۔ نماز ظہر کے بعد اس علم و عمل، زہد و تقویٰ کے پیکر کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ جب قبر میں رکھا تو آپ کی قبر سے مشک کی خوشبو پھوٹی اور بہت دنوں تک یہ خوشبو باقی رہی۔ وفات کے وقت آپ نے اپنی زندگی میں 1080 استادوں سے علم حاصل کیا، اور آپ کی وفات کے وقت آپ کے شاگردوں کی تعداد 90,000 سے تجاوز کر گئی تھی۔ آپ کی قبر مبارک سے مشک کی خوشبو پھوٹی اور بہت دنوں تک یہ خوشبو باقی رہی، مگر لوگ خوشبو کی وجہ سے تبرک کے طور پر مٹی کو اٹھا لے جاتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف سمرقند کے قریب خرتنگ نامی علاقے میں ہے۔ مزار بخاری کی برکات۔ حضرت ابو فتح سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سمرقند میں قحط پڑا، بارش نہ ہونے کی وجہ سے غذا میں کمی ہو گئی۔ لوگوں نے کئی بار نماز استسقاء پڑھی، دعائیں مانگی، مگر بارش نہ ہوئی۔ پھر ایک نیک آدمی نے قاضی یہ شہر کے پاس گیا اور اس کو مشورہ دیا کہ تم شہر کے لوگوں کو لے کر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر جاؤ اور وہاں جا کر اللہ کریم سے بارش کی دعا مانگو، اللہ پاک آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ قاضی شہر نے یہ مشورہ قبول کیا، شہر کے لوگوں کو لے کر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر حاضر ہوا۔ لوگوں نے وہاں خوب رو رو کر اللہ پاک سے نہایت عاجزی و انکساری سے دعا مانگی اور امام بخاری سے قبولیت دعا کی سفارش کی، درخواست کی۔ اس وقت آسمان پر بادل آئے اور 7 دن لگاتار اس قدر بارش ہوئی کہ لوگوں کو خرتنگ میں ٹھہرنا پڑا، کیونکہ زیادہ بارش کی وجہ سے سمرقند تک پہنچنا مشکل ہو گیا تھا۔ اللہ اللہ، شان ولی وہ دنیا سے چلے بھی جائیں مگر ان کا دلوں پر راج اور حکومت نہیں جاتی اور ان کا نام باقی رہتا ہے۔
اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے اور اولیاء اللہ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ اور اس کے رسول پیار کرتے ہیں۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم